बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students. We are studying geography. Today's topic is climate change and causes of climate change and their effects. हम ज्योग्राफी का मज़मून पढ़ रहे हैं और आज का सबक है क्लाइमेट, आबो हवा चेंज, तब्दीली के आबो हवा में तब्दीली से क्या मुराद है और इसकी क्या वजूहात हैं। व्हाट आर द काजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस आबो हवा की तब्दीली की वजूहात क्या हैं, क्यों ये आबो हवा तब्दील होती है। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। वेलकम टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है, आबो हवा की तब्दीली से क्या मुराद है। आप ये सामने तस्वीर देख रहे हैं, इसके लेफ़्ट साइड पे देखें तो कितनी ग्रीनरी है और राइट साइड पे बिल्कुल ही दरख्त का वो हिस्सा जो है सूखा हुआ है और ज़मीन बिल्कुल उसके अंदर खुश्क साली है और ज़मीन जो है वो फटी है, उसके अंदर कोई सब्ज़ा नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तब्दीली आई है। ये तस्वीर आपके सामने है, यानी पहले जो दरख्त है क्लाइमेट चेंज से पहले ये इस तरह और जो खेत थे वो सरसब्ज थे। क्लाइमेट चेंज के बाद ये दरख्त और ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर होकर रह गई है। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है और हमने देखना है कि क्लाइमेट चेंज है क्या, आबो हवा की तब्दीली से क्या मुराद है, किसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज इज़ अ लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न ऑफ अ रीजन। किसी इलाके के टेम्परेचर में और उसके जो मौसमी जो हालात हैं उसमें एक लंबे अरसे तक जो तब्दीली वाक़ होती है उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक लॉन्ग टर्म टेम्परेचर और वेदर की जो कंडीशन होती है उसे क्लाइमेट कहते हैं। तो किसी भी इलाके का जो मौसम होता है वो ख़ास आबो हवा होती है किसी इलाके की, उसमें अगर लंबे अरसे तक एक तब्दीली वाक़ हो जाए तो उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ लॉन्ग टर्म चेंज in temperature and weather patterns of a region. What are causes of climate change? ये क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली जो है, आबो हवा की तब्दीली जो बहुत ख़तरनाक है, ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ देखेंगे जो बहुत ही अहम हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। The main causes of climate change are, नंबर 1 है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की कटाई। जंगल काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं। बहुत सी वजूहात हैं, इसके लिए ज़राअत भी है और इसके लिए जो कॉलोनियाँ बन रही हैं और जो मकान बन रहे हैं, आबादी में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से नए घर और नए मकानात, उसकी वजह से दरख्त और जंगल जो हैं काटे जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन इसे कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी वजह और बड़ी बुनियादी और अहम वजह, द मेन काज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज़ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। नंबर 2, द सेकंड मेन काज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। जो सनतें हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर आबादी ज़्यादा हो रही है, मकान ज़्यादा चाहिए, उसके लिए ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है, ज़्यादा कारखानों की ज़रूरत है। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, कारखाने जो हैं वो ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला फुजला, इन फैक्ट्रियों और इन कारखानों से निकलने वाला धुआं और इनका सीवेज और इनका जितना भी गंद है वो सारे का सारा फ़िज़ा में जा रहा है। उसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है। तो दूसरी बड़ी वजह
انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں۔ تیسری بڑی وجہ کلائمیٹ چینج کی وہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ گرین ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرسریز وغیرہ جہاں لوگ لگاتے ہیں پودے، اس میں اس طرح یہ جہاں پودے ہوتے ہیں وہاں ان کے اوپر سبز رنگ کا یا دوسرا پولیتھین کا ایک کور ان درختوں کے اوپر، ان پودوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ کور ہے جو گرین ہو یا دوسرا پولیتھین کا ہو، یہ کیا کرتا ہے؟ سورج کی روشنی کو، سورج کی ہیٹ کو اندر آنے دیتا ہے۔ تو سورج کی جو آنے والی جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، وہ ان کی جو ویو لینتھ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس گرین کپڑے میں سے یا اس پولیتھین کی شیٹ میں سے یہ ویوز گزر جاتی ہیں۔ لیکن گرین ہاؤس کے اندر یہ گرمی پیدا کرتی ہیں، اور ہیٹ ویو جو ہوتی ہیں وہ چونکہ ان کی ویو لینتھ بڑی ہوتی ہے، یہ یوں سمجھیں کہ وہ بڑے سائز کی وہ ویوز ہوتی ہیں، وہ اس پولیتھین کے اس شیٹ سے یا اس گرین جو کپڑا ہے اس میں سے واپس باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے وہ جو گرین ہاؤس ہے وہ اندر سے گرم ہو جاتا ہے۔ ہماری پوری زمین جو ہے وہ ایک طرح کا گرین ہاؤس بن چکی ہے۔ یہ ہماری ارتھ ہے، اس کے گرد یہ جو ہوائی کرہ ہے، اس میں یہ جو پولیوٹیڈ ایجنٹس ہیں، یہ جو گیسیں ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کے علاوہ دھواں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کر اوپر ایک طرح کی شیٹ بن گئی ہے۔ یہ شیٹ جو ہے جو سورج کی شعاعوں کو اندر آنے دیتی ہے، لیکن ان سورج کی شعاعوں کو سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس کو واپس باہر نہیں جانے دیتی۔ تو یہ جو ویوز ہیں، ہیٹ ویوز جو پیدا ہوتی ہیں وہ باہر نہیں جا سکتی، اور اس طرح ہمارا جو زمین کا ٹیمپریچر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ہماری زمین جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے، اور یہ گیسز جنہیں ہم گرین ہاؤس گیسز بھی کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی دوسری گیسیں، یہ ایک ایسا اثر ڈال رہی ہیں زمین کے اوپر جس طرح کہ گرین ہاؤس میں وہ سبز رنگ کا کپڑا یا پولیتھین کی شیٹ جو ہے جس طرح اس کمرے کو، اس نرسری کے ان پودوں کو گرم کرتی ہے، اس طرح یہ والی شیٹ جو ہے جو ہماری پولوشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ زمین کو گرم کر رہی ہے۔ تو اس زمین ہماری جو ہے گرم ہو رہی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے موسم میں تبدیلی کی۔ نمبر 4 جو کلائمیٹ چینج کی وجہ ہے، دا مین کاز آف دا کلائمیٹ چینج از نیچرل ڈیزاسٹرز، مختلف قسم کے جو قدرتی آفات ہیں، جیسے زلزلے ہیں، جیسے کہ طوفان ہیں، سمندری طوفان ہیں، اسی طرح یہ ہریکینز ہیں، آتش فشانی ہے، یہ والکونک ایکشنز، یہ قدرتی جو آفات ہیں، زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، اس کے علاوہ لینڈ سلائیڈز ہیں، تو ان کی وجہ سے زمین کے اوپر کا ٹیمپریچر جو ہے یا اس کا جو کلائمیٹ ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، قدرتی آفات ہیں، وہ بھی کلائمیٹ چینج کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ اس میں سے بہت جو اہم ہے وہ ہے والکانک ایکشنز، یعنی وہ جو آتش فشاں پہاڑ ہیں وہ پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے لاوا، ان کے اندر سے گرم گیسیں اور کیمیکلز نکلتے ہیں، وہ بھی زمین کے جو کلائمیٹ ہے اس کو چینج کر رہی ہیں۔ تو 5ویں مین کاز جو ہے وہ ہے والکانک ایکشنز۔ نمبر 6 وجہ گلوبل وارمنگ، ہماری زمین گرم ہو رہی ہے، اس میں گرین ہاؤس ایفیکٹ بھی ہے، اس میں والکانک ایکشن بھی ہیں، اس میں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہیں، اس میں ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں جو فیکٹریز ہیں۔ تو ہمارا جو زمین ہے اس کا ٹیمپریچر ریز ہو رہا ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پہلے جو زمین ٹھنڈی ہوتی تھی، اب جو وقت گزر رہا ہے ہماری زمین گرم ہوتی جا رہی ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے بھی موسم تبدیل ہو رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے بہت ساری تبدیلیاں کلائمیٹ میں آ رہی ہیں۔
تو ایک وجہ گلوبل وارمنگ ہے، اور ایک اور مین وجہ ٹیکٹونک موومنٹس ہیں۔ ٹیکٹونک موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہماری زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، اور یہ پلیٹیں جو ہیں سرکتی ہیں، یہ پلیٹیں موو کرتی ہیں، ان پلیٹوں کی موومنٹ کو ٹیکٹونک موومنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری زمین جو ہے وہ شروع میں ایک ہی کنٹیننٹ تھی، خشک علاقہ جتنا تھا وہ اکٹھا تھا، تو ان ٹیکٹونک موومنٹ کی وجہ سے اب وہ جو 1 کنٹیننٹ تھا اب یہ 7 کنٹیننٹ بن گئے ہیں۔ اسی طرح یہ زمین کے نیچے جو ہیں وہ پلیٹیں سرکتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے زلزلے بھی آتے ہیں، ارتھکویکس بھی آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ موسم میں بھی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ تو ٹیکٹونک موومنٹ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے کلائمیٹ چینج کی۔ اور 8ویں اور بہت ہی اہم وجہ گروئنگ پاپولیشن ہے، ریپڈ گروئنگ پاپولیشن ہے، یعنی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، فیکٹریاں ہمیں زیادہ لگانی پڑتی ہیں، اور ہیومن ایکٹیویٹیز زیادہ ہو رہی ہیں، گاڑیاں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ موسم کے اوپر، آب و ہوا کے اوپر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو آبادی میں اضافہ جو بہت تیزی سے ہو رہا ہے وہ بھی ایک وجہ ہے کلائمیٹ چینج کی۔ اور پھر ان پلانڈ اربنائزیشن کہتے ہیں شہری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان پلانڈ اضافہ ہو رہا ہے، یعنی ایسا اضافہ ہو رہا ہے جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، جہاں آتا ہے وہیں پہ مکان بنا لیے جاتے ہیں، گلیاں تنگ ہیں، زیادہ شہر جو ہیں پھیل رہے ہیں، شہر بڑے ہو رہے ہیں، اور دیہات جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں۔ تو جب شہروں میں لوگ آئیں گے، بہت زیادہ لوگ آئیں گے، اور بغیر منصوبہ بندی کے یہ کالونیاں اور مختلف قسم کے آبادیاں بنتی چلی جائیں گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا، اور نتیجہ بلکہ نکل چکا ہے کہ ان شہروں کے بننے کی وجہ سے فیکٹریاں زیادہ لگ رہی ہیں، پولوشن زیادہ پیدا ہو رہی ہے، گندگی زیادہ پھیل رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کلائمیٹ کے اوپر بھی منفی اثر پڑ رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج واقع ہو رہا ہے۔ تو ان پلانڈ اربنائزیشن، آپ راولپنڈی کو دیکھیں، اسلام آباد کو دیکھیں، کراچی کو دیکھیں، لاہور کو دیکھیں، تو وہ شہر جو کل کوئی اتنے بہت بڑے نہیں تھے، آج وہ شہر بہت ہی بڑے ہو چکے ہیں۔ لاہور کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو سموگ ہے اس کی وجہ سے دنیا کا گندہ ترین شہر جو ہے، جس کی ایئر کوالٹی جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، ان میں یہ آتا ہے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، اب تو راولپنڈی، اسلام آباد بھی اس زمرے میں آ رہے ہیں کہ یہاں کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ ان پلانڈ اربنائزیشن ہے۔ لوگ بڑھیں گے، آبادی بڑھے گی، مکان زیادہ بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، درخت کٹیں گے، اور شہروں کے پھیلنے کی وجہ سے سبزہ اور درخت اور دوسری جو چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کے لیے بہتر ہیں، وہ ساری کی ساری خراب ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ کلائمیٹ چینج کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک وجہ جو ہے پبلک ان اویئرنیس اباؤٹ انوائرمنٹل ایشوز، ہمارے جو عوام میں ان میں تعلیم کی شرح کی بہت کمی ہے، اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ماحول میں کتنا گند پھیلا رہے ہیں۔ وہ جہاں چیز کوئی کھائیں گے ادھر ہی پھینکیں گے، شاپر کا استعمال، پلاسٹک کا استعمال، اور پھر دیہاتوں میں جو فصلیں ہیں ان کو جلائیں گے، اور گاڑیوں کا ایسی گاڑیوں کا استعمال جو بہت دھواں دیتی ہیں، پانی کا غلط استعمال کہ ہم گھروں کو صاف کرتے ہیں اور پانی سارا گلیوں میں بہا دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی ویسٹ جو ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، ہم کتنا جو ہے یہ منفی اثرات ڈال رہے ہیں اس انوائرمنٹ کے اوپر۔ تو لوگوں کو چونکہ تعلیم کی کمی ہے، اور جن کو پتہ ہے وہ عمل کی کمی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں لیکن خود ماحول کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو پبلک کی ان اویئرنیس ہے یا ان کی کیئر لیسنس ہے
جس کی وجہ سے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے، ہمارا کا ارد گرد کا علاقہ جو ہے، وہ جہاں کہیں انسان رہتے ہیں وہاں اس کے ارد گرد کے علاقے میں گندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کا اثر کلائمیٹ پہ ہوتا ہے، آب و ہوا پہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، مس مینجمنٹ آف واٹر، پانی اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت کی نعمت ہے، اور اس کو ہم جس طریقے سے مس یوز کر رہے ہیں، ہم نہاتے ہیں تو شاید پورا پانی کا ٹینکر استعمال کر لیتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں تو بھی پانی بے شمار جو ہے ضائع کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی اس طرح استعمال کرو کہ جیسے، یعنی اس میں بہت بچت کرو اور اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرو، چاہے تم دریا کے یا نہر کے کنارے ہو۔ تو پانی جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ پانی جو انسان کو اویلیبل ہے اس کا 97% جو واٹر ہے وہ تو سمندر میں ہے، اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اور باقی جو 3% واٹر ہے وہ اس میں سے 2% جو ہے وہ گلیشیئرز میں ہے، اور صرف 1% پانی ہے جو کہ انسان کو پینے کے لیے اور استعمال کے لیے اویلیبل ہے۔ تو بہت کم پانی ہے، اور جو اویلیبل ہے ہم اس کو گندا کرتے جا رہے ہیں، ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، ہم اسے ضائع کرتے ہیں، ہم اسے فرش دھونے میں، گاڑیاں دھونے میں استعمال کرتے ہیں اور بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مس مینج آف واٹر جو ہے یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کی ایک وجہ ہے۔ مس مینجمنٹ آف سالڈ ویسٹ، یہ جو ویسٹ گھروں سے نکلتا ہے، کارخانوں سے نکلتا ہے، اسکولوں، اداروں، سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر سے، فیکٹریوں سے، انڈسٹریز سے، جو ایسا ویسٹ، ایسا جو سالڈ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے ہاں، ہم اس کو بالکل مس مینیج کرتے ہیں۔ جو اچھے ممالک ہیں جہاں تعلیم اور عمل ہوتا ہے وہاں پر چیزوں کو باقاعدہ سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، پلاسٹک کی چیزیں الگ ہوں گی، لکڑی وغیرہ کی، لوہے وغیرہ کی چیزیں الگ ہوں گی، اور وہ ویسٹ جو کہ بالکل قابل استعمال نہیں ہے وہ ایک الگ بن میں ہوگا، ان کے لیے ہر چیز کے لیے الگ الگ بن بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم شہنشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم تو نواب پیدا ہوئے ہیں، ہم تو اپنے گھر کا کوڑا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم چیزیں جہاں کھاتے ہیں ان کے چھلکے، ریپر وغیرہ ادھر ہی گلی میں ہی پھینک دیتے ہیں، راستے میں ہی پھینک دیتے ہیں، سڑک پہ ہی پھینک دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کلائمیٹ کے اوپر منفی اثر پڑتا ہے، اور ہمارا موسم جو ہے، ہماری آب و ہوا، وہ اس میں بہت زیادہ منفی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کا خود انسان کو سب سے زیادہ نقصان ہے، خود انسان کی صحت پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ان عادتوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آب و ہوا کی جو تبدیلی ہے اس کے اثرات کیا ہیں، واٹ آر ایفیکٹس آف کلائمیٹ چینج۔ تو اسٹوڈنٹس، کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس نے ہماری زندگیوں کو اور ہماری چیزوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ Climate change has badly affected the environment of Earth, causing damages to the lives and properties. زندگیوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، اور ہماری جو زمین، جائیداد، مکان، چیزیں، پراپرٹیز ہیں، ان سب کو بھی یہ کلائمیٹ چینج بری طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ میجر ایفیکٹس کیا ہیں اس میں؟ تو سب سے پہلا جو اس کا اثر ہے وہ ہے رائزنگ سی لیول، ہمارا جو سمندر کا لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے، یہ اوپر اٹھ رہا ہے، اس کی جو سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ زمین کی جو سطح ہے، سمندر کی سطح اس سے بلند ہو جائے گی، اور جتنے علاقے ہیں جو خاص طور پہ سمندروں کے کنارے واقع ہیں، جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، وہ سارے کے سارے شہر جو ہیں ڈوب جائیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سارے شہر تباہ ہو جائیں گے، یہ سارے شہر ڈوب جائیں گے، اگر ہم نے اس منفی اثر کو ختم نہیں کیا، اور وہ جو کازز ہیں جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کو اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا، تو ہمارے شہر، ہمارے ملک، ہماری زمین جو ہے وہ ڈوب کے رہ جائے گی، اور زندگی جو ہے وہ خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے شہر، اکثر بڑے شہر جو سمندروں کے کنارے ہیں، وہ سارے کے سارے
ڈوب جائیں گے۔ ابھی بھی حالات بہت برے ہیں کہ سیلاب آ رہے ہیں اور شہروں میں تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ دوسرا اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ہے ڈکلائننگ آف ایگریکلچر ییلڈ، ہماری جو پیداوار ہے، جو زراعت سے ہمیں پیداوار ہوتی تھی، فصلیں، پھل، سبزیاں، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں۔ وہ موسم یا وہ گرمی یا وہ ٹیمپریچر جن سبزیوں کے لیے، جن فصلوں کے لیے، جن پھلوں کے لیے چاہیے تھا، اب وہ اس موسم میں تبدیلی آ گئی ہے۔ نہ انہیں پراپر دھوپ ملتی ہے، نہ انہیں پراپر جو ہے وہ روشنی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو پیداوار ہے، وہ فصل ہو یا وہ پھل ہوں یا وہ سبزیاں ہوں یا دوسری جو ہے جو ہمیں اجناس حاصل ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، اور ایک وقت آنے والا ہے جب انسان خوراک کی اس کمی کا شکار ہو جائے گا۔ تیسرا اثر ہے ایکسٹنکشن آف مینی اسپیشیز، بہت ساری ایسی اسپیشیز، بہت سارے ایسے جانور اور بہت سارے ایسے پودے جو پہلے زمین کے اوپر ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ اب زمین کے اوپر ہم صرف میوزیم میں انہیں عجائب گھروں میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اور زمین کے اوپر سے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں تو مارخور ہے یا دوسرے بہت سارے ایسے جو جانور ہیں، وہ بری طرح ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہت ساری اسپیشیز ہیں جو ایکسٹنٹ ہو رہی ہے، یعنی بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں، اور کچھ ہیں جو بہت کم تعداد میں وہ اسپیشیز رہ گئی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک اثر اس کا جو ہے ڈسٹربنس آف ہائیڈرولوجیکل سائیکل، ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں پانی کا سائیکل، جو سمندر سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے، فضا میں جاتا ہے، اور فضا سے بارش کی شکل میں واپس آتا ہے۔ تو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ جو سائیکل ہے، جسے واٹر سائیکل کہتے ہیں یا ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں، یہ بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی، جب ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں، اور کئی مہینوں تک بارشیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو واٹر سائیکل ہے، جسے ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں، یہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، بہت ہی کلائمیٹ چینج کے برے اثرات ہیں۔ انہینسنگ ڈیمانڈ آف الیکٹرک پاور، اب جب یہ بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کارخانے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو قدرتی طور پہ زمین سے پیدا ہوتی تھیں وہ ہم مصنوعی طور پہ بنا رہے ہیں۔ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پنکھے اور اے سی اور دوسری چیزیں بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ فیکٹریوں کی بڑھنے کی وجہ سے الیکٹرک پاور جو ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو پانی کے ذریعے پن بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں تھرمل الیکٹرک پاور بھی پیدا ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اتنی پیدا نہیں کر پا رہے۔ ڈیگریڈیشن آف ایئر کوالٹی، ہماری ہوا کی جو کوالٹی ہے، جو معیاری ہوا چاہیے، آکسیجن چاہیے جو انسان کو اور پودوں کو، وہ اب ڈیگریڈ ہو گئی ہے۔ ہماری ہوا، فضا بہت گندی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ صرف کہیں فوگ ہوتی تھی دسمبر جنوری میں، اس کے بعد سموگ شروع ہو گئی۔ سموگ وہ ہے جب فوگ تو دھند ہوتی ہے، اس میں آبی بخارات ہوتے ہیں، جب اس کے ساتھ یہ پولوشن اور مٹی اور یہ گیسیں اور دھواں اور کاربن یہ سارے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو فوگ کے بجائے سموگ بن جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے، بہت زہریلی ہوتی ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سموگ پہلے کہیں جنوری فروری میں ہوتی تھی، اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں دسمبر تک آ گئی، پھر اس کے بعد نومبر تک آ گئی، اور ابھی جو ہے وہ ہمارے ملک میں لاہور اور راولپنڈی، اسلام آباد اور دوسرے بڑے شہروں میں یہ سموگ اکتوبر کے اینڈ میں شروع ہو گئی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا سال ہی سموگ رہے گی۔ تو اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری ہوا کی جو کوالٹی ہے وہ ڈی گریڈ ہو گئی ہے۔ اور نمبر 7، میلٹنگ آف گلیشیئرز، گلیشیئر پگھل رہے ہیں ہمارے۔ جو ابھی جو اسپیس سے جو تصویر آئی ہے اس میں خلائی جو اسٹیشن ہے اس میں گلیشیئر جو ہیں وہ، اور یہ جو پولز ہیں نارتھ پول ساؤتھ پول، وہ پگھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں برف ہی برف ہوتی تھی وہاں اب سبزہ نظر آ رہا ہے۔ نمبر 8، ڈیزیز اینڈ ایپیڈیمکس، ایسی بیماریاں اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور ایسی متعدد بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں
جو کہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں، جیسے کرونا وائرس ہے اور اس طرح کی دوسری بیماریاں جو کہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، وہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، اور کلائمیٹ چینج انسانی صحت اور دوسرے جو جاندار ہیں ان کی زندگیوں کے اوپر بہت منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ پھر کلائمیٹ چینج کا ایک اثر ہے ہیوی رین فالز، بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، یا بالکل ہی کبھی جو ہے وہ خشک سالی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو بہت ہی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر فلڈز جو ہیں، سیلاب آتے ہیں، بہت ہی زیادہ سیلاب آ رہے ہیں۔ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں، اس سے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے۔ اسی طرح سلائڈز بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہیوی سنو سٹارم، بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، برفانی طوفان اٹھتے ہیں، اور ان برفانی طوفانوں کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر ارتھ کویک، زلزلے بھی ان موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، اور ان زلزلوں کی وجہ سے بہت سے زمین کے اوپر نقصان ہوتے ہیں۔ لینڈ سلائڈز، جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جب سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں تو اسے لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات میں سے ایک سائیکلونز ہیں، بہت زیادہ طوفان ہیں، اور ہوا کے اندر وہ جو بھنور پیدا ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلتی ہے، یہ بھی اس کا ایک افیکٹ ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ اور ڈراؤٹ یعنی خشک سالی، کئی کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوتی، بعض علاقے ہیں جہاں سالوں تک بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خشک سالی ہوتی ہے، اور اس کا ظاہر ہے کہ انسانی صحت پر بھی اور جانوروں اور پودوں کی جو حالات ہیں ان پر بھی بہت برا اثر ہے۔ تو یہ کلائمیٹ چینج ہم نے آج اس کو ڈسکس کیا، اور پھر یہ دیکھا کہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات کیا ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کو روک سکتے ہیں، اگر یہ ایکٹیویٹیز صحیح کریں اور پلانڈ منصوبہ بنائیں، اور انسان جو ہے وہ اس کو شعور دیا جائے، اسے سمجھ دی جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کلائمیٹ چینج پر کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ابھی تک بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن اب بھی اگر ہم نے اپنے عادتیں نہیں بدلی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ زمین کے اوپر رہنا ناممکن ہو جائے گا، اور ہماری زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس لیسن کو بہت اچھے طریقے سے دلچسپی لے کر دیکھا اور سنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب یہ چینل تعلیم منزل ہے، اسے لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ تعلیم منزل جو چینل ہے اس میں کوئی 400 کے قریب لیسن اس میں اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ اسے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور اسے دوسروں کو بھی دعوت دیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ سب لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ۔